बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, ऐसी है कि जो स्टूडेंट्स या जो क्लास के मेंबर्स हैं वो अगर लेट आते हैं और हम उन्हें ये नहीं पता कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यकीन करें वो 1 घंटा फिर बैठे सोचते ही रहते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं अभी 5-7 मिनट लेट आया करूंगा, ठीक है ना। मुझे ना भी कॉल करें, सिर्फ 3 बजे से पहले मुझे कॉल कर दे कि मैं कहीं भूल तो नहीं गया। उसके बाद मैं खुद जान के 3-4-5 मिनट लेट आया करूंगा, ताकि जो लोग आ जाएं वो एक टॉपिक सुन के फिर आगे बढ़ चलें। हम टॉपिक को रोकते तो नहीं है ना कि वो जो पीछे ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई पता नहीं होता क्या टॉपिक हो रहा है, तो 1 घंटा उनका ज़ाया ही हो जाता है। इन्हें भी वो अंदाजा ही करते रहते हैं कि ये पता नहीं क्या होगा। या तो आप फिर टॉपिक आके बता दिया करें कि कौन सा टॉपिक है, फिर तो ठीक है। या लिख दिया करें टॉपिक किया, ठीक है ना। जब वो ज्वाइन करे तो उसको पहले ही पता हो कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। वरना तो कोई फायदा ही नहीं है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझने की क्या क्या मैंने पढ़ क्या नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या टॉपिक पढ़ने आज आप? आज हमने अंबाए रुसल पढ़ना है। अंबाए रसूल नहीं, रिसालत पढ़ लिया, पूरा कर लिया था, ठीक है, हाँ कर लिया। अब आज हम रिसालत अंबाए आप रसूल आज हम अंबाए रसूल पढ़ रहे हैं। अंबाए रसूल एक लफ्ज है जो नॉर्मली मैं जब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि लिखो तो वो अंबिया लिखती है, अंबिया रसूल, ठीक है। सूरत हूद की 120 आयत पढ़ेंगे सारे, देख के खोल के। ये निबा की जमा है अंबाए रसूल, ठीक है। नबियों की खबरें, हमने एक सूरह निबा भी है, तीसरे पारा की पहली सूरत जो है निबा, खबर, क्या बड़ी खबर, उसी की जमा है अंबाए रसूल। उन रसूलों की खबरें जिनकी कौमों पे अल्लाह का अजाब आया, जिन्होंने अल्लाह के रसूलों की तकरीम नहीं की और दुनिया में खुशहाल गुजर गए। कुरान उनके बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ उनके बारे में बात बताता है, और उनमें से भी 5 को सिलेक्ट करता है, ठीक है। 5 को सिलेक्ट करता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, और हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद, और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम समूद, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम, और हर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। ये जिस सीरियल मैंने आपके सामने ये नाम लिए, इसी सीरियल में कुरान में आता है। इतना खूबसूरत कुरान है। इसी सीरियल में जिस तरह मैंने भी कहा, पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आएगा, फिर कौम आद का हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आएगा, फिर समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आएगा, और उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आएगा, और उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदीने वालों का जिक्र आएगा। ये आप नोट रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे कि ये सूरत कमर से हम शुरू करेंगे पढ़ना। इन्हीं 4 कौमों की बात ही, और शुएब अलैहिस्सलाम इंक्लूडेड नहीं है, उसी की जगह मूसा अलैहिस्सलाम है। बाकी कुरान में जब 3 सूरतों में मेन पढ़े, मेजर मज़ामीन मजमून पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम बीच में काट दिए जाते हैं वहां से, और उनकी जगह शुएब अलैहिस्सलाम आ जाती है। ये मजमून जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, आपने तवज्जो के सुनना है और लिखते जाना, नोट बनाते जाना। ये मजमून 40 से ज्यादा सूरतों में आया है। आप 40 का नोट कर लें, 40 सूरतों में है समझने के लिए। अगर एक कम है या एक ज्यादा है उस पर ना जाए। ये मजमून 40 सूरतों में आया है। इसमें 32 सूरतों में सिर्फ वईद है। क्या है? वईद है, डरावा। मेरे रसूल आए, उनकी तकरीब हुई, मैंने कौमों को तबाह कर, उनकी उम्मतों को तबाह कर दिया। वही बचे जो रसूल के साथ ईमान लाए और उनके साथ उस इलाके से निकल गए। हमने उस इलाके को तबाह करके रख दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी। ये है अंबाए रसूल, 40 सूरतों का मजमून है। ये लिखते जाएं, जो शार्ट हैंड जिनको आता है या वैसे ही जल्दी जल्दी लिखते जाएं। ये 40 सूरतों का मजमून है कुरान मजीद में। 40 सूरतों में सिर्फ वईद है। ये कौम थी, इसने अपने रसूलों की तकरीब की,
ہم نے ان کا مار دیا، بچے صرف وہی جو رسولوں کے ساتھ ہیں ان پہ ایمان لائے اور اللہ کی آیتوں کو تکذیب نہ کی۔ باقی سب کے سب بچہ عورتیں کچھ نہیں سوچا، جانور تباہ، بالکل صفایا۔ رسولوں کی تکذیب اتنی بری چیز، اتنا بڑا گناہ ہے۔ 40 میں سے 32 نکلی، 8 رہ گئی۔ 8 صورتوں میں، ان 32 صورتوں میں صرف ڈراوا ہے ان دی سینس کہ یہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ رسول نے کیا کہا ان 32 صورتوں میں، کیا اللہ کا پیغام دیا۔ صرف اتنا کہا کہ وہ آئے تھے، اپنی قوم کو کہا کہ اللہ پہ بتوں کی مت جو کرو یا میری بات سنو، اتنی کہا، اس سے زیادہ نہیں کچھ کہا۔ کیا پیغام لائے نہیں کہا۔ وعید میں صرف رسول آئے، ان کی تکذیب ہوئی، اللہ آسمان نے عذاب نازل کر دیا، اتنی بات۔ اس کو وعید کہتے ہیں، ڈراوا۔ رسول کا نام آئے گا، امت کا نام آئے گا، آگے عذاب کی بات آئے گی، بس بات ختم ہو گئی۔ 8 صورتوں میں رسول نے کیا کہا، قوم نے کیا گمراہی کی، عذاب کیسے آیا، ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ جب ہم 8 صورتوں کی تحقیق کرتے ہیں پتہ ہی چلتا ہے کہ 6 صورتوں میں ایک جیسے میں نے ابھی 5 امتوں کا نام لیا، 6 صورتوں میں ایک یا دو امتوں کی بات ہے کہ انہوں نے ان کے پاس رسول آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے اس پیغام کی تکذیب کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب بھیجا، ان کو تباہ کر دیا۔ ڈیٹیل آ گئی۔ 6 صورتوں میں ایک یا دو قوم کی ڈیٹیل ہے۔ 3 صورتوں میں کمپلیٹ، جس طرح اس سیریل میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون پیش کیا ہے، اسی طرح اسی سیریل میں اسی طریقے کے ساتھ اکٹھا سورۃ شورى، سورۃ ہود، سورۃ اعراف تینوں میں آ گیا۔ سورۃ شورى میں نہیں آتا کہ کیا کہا، بس اتنا ہی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ اللہ سے ڈرو، مجھ پہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ باقی 2 صورتوں میں اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے میرے ذریعے، میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم تکذیب کی تو تم مارے جاؤ گے۔ پوری بات آتی ہے، رسول اللہ کا کلام پڑھ کے سنا، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، قوم اس کی تکذیب کرتی ہے۔ 2 صورتوں میں نے ابھی بتایا، 8 صورتوں میں یہ بات ہے، ڈراوا نہیں ہے، کمپلیٹ بات ہے۔ رسولوں نے اللہ کا کیا پیغام دیا، قوموں نے کیا گمراہی کی، اور اللہ کا عذاب کیسے آئے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ جب 8 میں سے 6 صورتوں میں دیکھتے ہیں تو ٹوٹل بات ہے اسی طرح 2 میں کمپلیٹ بات، ٹھیک ہے۔ 6 صورتوں میں 2 یا ایک امت کی بات، آپ یہ سن لیں۔ 2 صورتوں میں کمپلیٹ بات ہے، 5 امتوں کی اکٹھی، شروع کرتا ہے ایک لائن سے، نوح علیہ السلام سے، اور شعیب علیہ السلام ختم کرتے ہیں، سورۃ ہود اور سورۃ اعراف۔ اب جب دونوں کا تقابل کرتے ہیں، سورۃ ہود اور سورۃ اعراف کا، پتہ یہ چلتا ہے کہ سورۃ ہود میں زیادہ ہے، سورۃ اعراف کم ہے، لیکن ڈیٹیل وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، وہی رسول نے کیا پیغام دیا، قوم نے کیا گمراہی کی، اللہ کا عذاب کیسے آیا، اس کی ڈیٹیل یا اس کا ادراک سورۃ ہود میں زیادہ ہے اور سورۃ اعراف میں کم ہے تھوڑا۔ اگر آپ ان 40 صورتوں کا مضمون سورۃ ہود میں بڑی تسلی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ان 40 صورتوں کا مضمون آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان قرآن ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی جب میں نے بتایا تھا، یہ ڈائیورجنگ نالج ہے، یہ کنورجنگ نالج ہے، یہ پھیلتا نہیں ہے، یہ سکڑ کے انسان کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ سمندر ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وسعت بلاغت کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی فصاحت بلاغت اور اس کی ڈیوائن خوبصورتی جو ہے اس کے اندر، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ 5 دفعہ چیلنج آتا ہے کہ جاؤ اس طرح کی ایک صورت بنا لو، پھر کہا ایک صورت بنا لو، پھر کہا 10 صورتیں بنا لو، یار سارے اکٹھے تو ہو جاؤ، سارے جن اور انسان جو مرضی اللہ کے سوا اکٹھے ہو جاؤ، ایک صورت بنا لو، پھر کہا ایک صورت بنا لو، پھر کہا 10 صورتیں بنا لو، پھر کہا قرآن بنا لو، پھر کہا حدیث بنا لو، اس طرح کی، لیکن آج تک کوئی کر نہیں سکا۔
یہ اتنا خوبصورت قرآن ہے. میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے جو یہ مضمون ہے, آپ یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آہستہ آہستہ. آپ اگر یہ پیرا لکھ لیتے ہیں تو یقین کریں مجھے اس مضمون پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ خود بیٹھ کے سورۃ ہود کی ٹوٹل ڈیٹیل پڑھ لیں, اس کو ڈائگنوز کر لیں کہ یہ رسول ہیں 5, انہوں نے یہ کہا ہے, یہ 5 امتیں انہوں نے یہ گمراہی کی ہے, اور یہ 5 امتوں پہ کیا عذاب آیا ہے. یقین کرنا اس قرآن مجید کی اس 40 سورت کا مضمون آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. میں نام بھی پڑھاؤں. حیران ہوئے نا, یہ اس طرح آسان قرآن ہے. یہ نہیں لقد یسرنا القرآن کی آیت آپ نے منہ میں ڈالی ہوئی ہے کہ قرآن آسان ہے. ٹھیک ہے نا, بات کرو. آج سر آیا ہے نا لقد یسرنا القرآن میں, تو وہ کیسے آیا, کیسے آسان کہتے ہیں یہ نہیں پتا. ہم نے جو کسی سے سنا بس تو منہ میں ہے اور باقی کچھ نہیں. نہ کبھی اس کے ساتھ رہے, نہ کبھی سوچا, نہ کبھی کچھ پرکھا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارا اگلا مضمون ہے انبیاء رسل کے پڑھنے جا رہے ہیں ہم. رسالت کے بعد قرآن مجید ان رسولوں کی امتوں کی بات کرتا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپلیٹ تباہ کر دیا, تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو وارن کیا جائے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو ایسے ہوگا. جن امتوں نے, بہت سی امتوں کا ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, ہم نے کتنی امتوں کو کیا, ایک ان 5 کو چنا گیا قرآن مجید میں, ان کا ذکر. مجھے نہیں پتا رسولوں کی فضیلت ہے یا امتوں کی اپنی گمراہی کی وجہ سے کیا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ 5 کا سیٹ ہے. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, اور صالح علیہ السلام, اور لوط علیہ السلام, اور شعیب علیہ السلام, اسی سیریل میں. کوئی کہ مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو میں حیران ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ اس طرح جوڑ کے اتنی ترتیب کو مینٹین کر کے اسی طرح بات کی. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو پہلا جملہ ہے جو سنوں نے جو پیغام دیا وہ وہی ہے, ایک ہی آیت. 40 سورتوں کا مضمون, 5 امتوں کی بات, دونوں صورتوں میں جو کمپلیٹ ہے, دونوں صورتوں میں ایک ہی فکر ہے سب انبیاء کا. ایک صورت میں, سورۃ ہود میں بھی سب انبیاء کا وہی ایک فکر ہے, ایک ہی آیت جس کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو انہیں وے اگر آپ نے ایک رسول کو پڑھ لیا ہے, اس کا پہلا جملہ باقی 4 امتوں پہ ہے. 3 پہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس کو آپ بھی پہ شون ایسے نہ کہہ دینا کہ یہ جی ایسے نہیں. لوط علیہ السلام کی بات وہ علیحدہ ہی ہے, وہ جو ہے عورتوں کی طرف مردوں کی طرف جاتے ہو, ان کا علیحدہ مضمون ہے. لیکن باقی 4 کا وہی فکر ہے, یا قوم اللہ مالکم الہ غیرہ اللہ تعبد للہ, اے قوم کے لوگوں, میری قوم کے لوگوں, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کا کوئی الہ نہیں. یہ ایک ہی آیت, یہی آیت, یہی پیغام ہے اللہ کا. اندازہ کریں اس قرآن مجید میں کتنے خوبصورت انداز میں انسانیت کے لیے نصیحت رکھی گئی, اور ہم اس کے پاس سے بھی نہیں پھٹکے ہوئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایسے کیسے. یہ حیران ہونے والی بات اس لیے ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے 10 سال قرآن مجید پڑھا. ہم بچپن سے بات پڑھ رہے ہیں, 50 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے قرآن پڑھتے. ہمیں ان باتوں کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. اگر یہ جو میں نے جتنا میں نے اس مضمون کو متعارف کرایا ہے, کوئی کسی کو شک ہو اس میں, یا کسی نے نہ لکھا ہو کہ میں اس کے لیے ریپیٹ کر دوں, کیونکہ یہی بات میں نے بار بار کہنی ہے. بولیں ٹھیک ہے, آگے سر چلیں. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں, ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, بولا کریں نا جی, ریپیٹ کر دیں تاکہ اب یہ 40 صورتوں کا مضمون آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو 1 گھنٹے. میں تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا نا کہ آپ نہیں ایک دفعہ, میں 2 دفعہ. ڈرائیونگ نہیں اچھی لگتی. کیا نہیں سمجھے آپ کا, بولیں کیا کہہ رہی ہیں. لگتا ہے کسی کا ویسے ہی مائک کھل گیا, وہ
اپنی گھریلو بات نہیں کریں. وہ دوسری سا نا کہ وہ جڑا پیاز بالکل لال میں کھڑا کھڑا پھر پنیا چ پیاز نہیں نہ کھاندے گوشت. بیٹا ان کو میوٹ کریں. یہ اچھا قرآن کے ساتھ آلو بھی وہ پک رہا ہے, پیاز بھی ہو رہے ہیں سرخ اور ساتھ گوشت بھی پک رہا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان باتوں. یہ ہے وہ مضمون میں نے انٹروڈیوس کیا ہے. اگر کہتے ہیں تو میں ریپیٹ کرتا ہوں, نہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب پہلے سورۃ قمر پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے وہاں پہ اسی سیریل میں ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں, اس کی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی گزر. اس کی 55 آیتیں سورۃ قمر کی. پہلی آیت ہے قیامت کی, 9ویں نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے اور 16ویں تک قصہ آتا ہے اور 17ویں میں آ جاتا ہے لقد یسرنا القرآن. یہ آیت اس یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے, اس کا حصہ ہے. یہ قرآن کے لیے نہیں ہے کہ قرآن آسان ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں بات, یہ عام فہم یہی ہے جی کہ لقد یسرنا القرآن, قرآن تو آسان ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ آیت اس مضمون یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے, اس کا حصہ ہے یہ کہ یہ 8 آیتوں میں بات بتا رہا ہوں. 9ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں. یہ کتنا آسان ہے سمجھنا کہ رسول آئے, تکذیب ہوئی, ہم نے مار دیا. یہ قرآن کتنے خوبصورت انداز میں تمہیں انسان نصیحت کر رہے ہیں, کوئی ڈیٹیل نہیں بتا رہا. سر یہ کہہ رہا ہے یہ قوم رسولوں کی تکذیب کی, ہم ان پہ عذاب ذکر کرتے ہیں, عذاب بھیج دیا. یہ 8 صورتوں کی کا یہ کہانی یا قصہ یا ذکر تیری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اتنا آسان قرآن ہے کہ 8 صورتوں میں ہم نے تمہیں پوری بات بتا دی. یہ ہے لقد یسرنا القرآن کا مطلب. لقد یسرنا القرآن کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے یہ قرآن آسان ہے. اس کے لیے سورۃ مریم کی 97 ہے اور دخان کی جو ہے وہ آیت ہے 58. وہاں پہ بتایا گیا اے نبی صلی ہم نے آسان زبان عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں, لوگ سمجھ سکیں. یہاں پہ یہ نہیں ہے مطلب, یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ان 8 آیتوں کی کہانی تیری سمجھ میں آتی ہے, آئی ہے نا. یہاں پہ 8 اور 9 ہے نا پہلی آیت, پہلے قصے میں نوح علیہ السلام کے ساتھ 8-9 آیتوں میں 9 سے 17 تک 17ویں یہ آیت ہے. اور ہود علیہ السلام کی قوم 18, 19, 20, 21, 22ویں پھر یہی آیت لقد یسرنا القرآن. 4 آیتوں کی کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عاد نے بھی ایسے ہی کیا تھا, ان پہ یہ عذاب آیا. اتنی بات کہتا, عاد نے بھی تکذیب کی تھی رسول. 22ویں آیت پھر یہی لقد یسرنا القرآن. آگے 23ویں آیت سے قوم سمود کا صالح علیہ السلام قوم کا ذکر شروع ہوتا ہے. 32ویں آیت پھر یہی. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. 40ویں آیت پھر یہی ہے. یہ 4 دفعہ آتی ہے. چاروں یہ جو قومیں ہیں ان قوموں کے ذکر کا حصہ ہے یہ آیت. یہ آیت یہ نہیں ہے کہ قرآن آسان ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اس یہاں پہ کہ دیکھ لو یہ 4 آیتیں میں بتا رہا ہوں. کتنی؟ یہ 4 آیتوں میں ایک داستان سنا رہا ہوں ایک قوم کی. تیری سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ اتنا آسان تو ہے یہ سمجھنا. چلے یہ سارے جو قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں یا جن کو قرآن سمجھنے کا دل ہے یا شوق ہے, یہ بہت نمایاں بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے. اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو ساری عمر سنتے رہیں گے, ہر ایک سے سنتے رہیں گے لقد یسرنا القرآن. وہ کہتا رہے گا, آپ کہتے رہیں گے ہاں قرآن آسان ہے, تو اس سے پوچھو مجھے کوئی پڑھا دے تو کہے گا یہ نہیں مجھے پتا. تو یہ آیت یہ ہے, یہ اتنی ہے کہ انسان ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ سن. آئے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بات سنائی, انہوں نے نہ مانا اور تنگ بھی کیا. یہ پوری پڑھتے ہیں ابھی ہم سورۃ قمر جو ہے یہ پوری پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں اس مضمون کی بنیاد سمجھ آ جائے.
क्विकली। तो कोई पढ़े सूरत कमर की 9 से भी शुरू करे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तकरीब की थी अपने, और पहली 9 आयत 8 आयत पहली 8 आयतें हम नहीं पढ़ रहे। आप आपसे गुजारिश है, आप जो पढ़ती हैं, क्या नाम है, इजाज, मिसेज इजाज हैं, जी जी आप बारी देंगे दूसरे पढ़ने वाले को, ठीक है ना? जी जी। मैं पढ़ूं एक दफा आप पढ़ेंगी, एक दफा दूसरे पढ़ेंगे। अगर कोई और पढ़ना चाहता है उसको भी शामिल करेंगे, वो उसको भी बारी जी जी देंगे। बिल्कुल सर, ठीक सर है, पढ़ सकते चलें। हैं वो। बिस्मिल्लाह। नहीं वो फिर गिला, नहीं गिला तो खैर किसी ने मुझसे क्या करना है। बात कह रहे हैं कि ये है कि फिर लोग कहते हैं देखो जी ये तो नहीं ना, मतलब अगर आपको आता है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये शौक दी है, तो ठीक है, लोगों को भी शेयर करने दे इसमें, ठीक है ना? ठीक। चलें पढ़ें, आप पढ़े, अभी शुरू करें। सूरह अल कमर की सर आयत। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। क़यामत करीब करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। यकीनन उनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट डपटी नसीहत है और कामिल अकल की बात है, लेकिन इन डरावनी बातों ने भी कुछ फायदा न दिया। बस ए नबी, तुम इनसे एराज करो जिस दिन एक पुकारने वाला नागवार चीज की तरफ पुकारेगा। ये झुकी हुई आंखों कब्रों से इस तरह से निकल खड़े होंगे कि गोया वो फैला हुआ टिड्डी दल है। पुकारने वाले की तरफ दौड़ते होंगे और काफिर कहेंगे ये दिन तो बहुत सख्त है। इनसे पहले कौमे नूह ने भी हमारे बंदे बस को ठीक है, इधर झुठलाया। तक आप इधर तक पढ़े, ठीक है? कौम न्यू का ऐसा किसी और को पढ़ने दिया, आगे पढ़ें जिसने पढ़ने। सर मैं पढ़ूं? पढ़े पढ़े। सर मैं पढ़ूं? इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम झुटला चुकी है। उन्होंने हमारे बंदे को झूठा करार दिया और कहा कि ये दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हो चुका, अब तो इनसे इंतकाम ले। अब तू इनसे इंतकाम। हाँ जी, अब तू इनसे इंतकाम ले। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी। ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। उस कश्ती को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला? देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। मैंने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? चलें, सर ये आगे। किस्सा, ये किस्सा 8 आयतों का जी। कुरान मजीद सुना के कहता है कि ये देखो कितना आसान है, मैंने तुम्हें बात समझाई है ना, कोई इसमें फलसफा नहीं है, कोई बात नहीं है। इतने सादा तरीके के रसूल आए हैं, वो इस्लाम आए हैं, उनकी कौम ने तकदीक भी है, साथ उनको डांट डपट भी दी है, फिर हमने उनके साथ ये किया, अजाब ले आए। अजाब की डिटेल बता दी, ठीक है? चलें, जहाँ पे मुद्दकर किरे व कज़बत आदल लिखा हुआ अरबी में देख लें सारे, कोई दूसरी बात कुरान नहीं करता, और फिर 4 आयतों में पूरी कहानी सुना देता है। चलें पढ़ें जी आगे। जी मैं पढ़ूं? तो देख नहीं लो वो कि जो पढ़ रही कैसा हैं पढ़ था लेने मेरा दें अज़ाब थोड़ा। और ठीक कैसी है। थी मेरी तंबीहात। हमने एक पैगम पढ़े पढ़े पढ़े। हमने एक पैगम नहूसत के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी, जो लोगों को उठा उठाकर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। बस देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? बस ये देखें कि 4 आयतों की कहानी, समूह क्या 4 आयतों की पूरी कहानी सुना के कहा कि देखो कितना आसान, कितनी आसान नसीहत तो कर रहा हूं मैं। ये कुरान कितने आसान तरीके से नसीहत करता है। इसका ये मतलब है इस आयत का, ये 4 दफा आती है, 17, 22, 32 और 40।
یہ 4 دفعہ آتی ہے. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے یہ قرآن آسان ہو گیا. قرآن آسان کے میں نے جو 2 آیتیں بتائی ہیں وہ ہیں، لیکن جو بھی آپ کے سامنے یہ پیش کرے، یہ حجت یا یہ آیت پیش کرے کہ قرآن کتنا آسان ہے قرآن، تو اس کو سمجھانے والی بات ہے. کیونکہ یہ بات جب ایسے ہی ہم کہتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ پھیلتی رہتی ہے اور اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا اور لوگوں کے منہ میں آ جاتا ہے کہ قرآن تو آسان ہے جی، قرآن تو آسان ہے. بس آگے اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. چلیں سمود کی پڑھیں آگے. سمود کی پڑھیں آگے. بات کون پڑھے گا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کر ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. یہ لاسٹ اچھا ہے.
हाँ जी। अच्छा ऐसे है, अभी हमने कहा ये 55 आयतें हैं। रसूल ने कुछ पैगाम नहीं दिया अल्लाह का, सिर्फ इतना बताया रसूल उनके पास आए, उन्होंने तकजीब की, इतना भी नहीं बताया क्या तकजीब की, क्या गुमराही इख्तियार की, अजाब बता दिया साथ। ऐसे ही अजाब की बात बता दी कि ये अजाब आया था। ये वईद है, इसका वईद कहते हैं डरावा। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुछ नहीं बताया रसूल ने क्या कहा, कौम ने क्या गुमराही, अजाब का बता दिया सिर्फ। जब हम बाकी कुरान मजीद में देखते हैं तो ये 40 सूरतों का मजमून है। ठीक है, 40 सूरतों में इस से 32 सूरतों में सिर्फ इस तरह ही वईद आती है। दो आयतें भी आती है, एक आयत भी आती है सूरत तौबा की 70, एक आयत भी आ जाती है। नमूने के तौर पर सूरत तौबा की 70 पढ़ लें। जी मैं पढ़ूं। पढ़े पढ़े। क्या इनको मालूम नहीं कि खुदा इनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है और ये कि वो गैब की बातें जानने वाला है। सूरत तौबा की 70 पढ़नी है आप। 7 70। क्या उनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले। उनके पास पैगंबर निशानियां ले लेकर आए और खुदा तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो ही अपने आप पर जुल्म करते थे। अब ये देखते हैं, ये 55 आयतों में भी है, एक सूरत में भी है और एक आयत में भी है। सूरत अनकबूत की 40 पढ़ लेंगे, सब पे अजाब का जिक्र इकट्ठा आ जाएगा। सूरत अनकबूत की 40 पढ़ें। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का नी बरसाया, और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और खुदा ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। आप अंदाजा कर लें कितने खूबसूरत अंदाज में एक आयत में सब उम्मतों की बात कर दी कि हमने जुल्म नहीं किया, खुदा अपने ऊपर जुल्म करते थे, और एक आयत में पूरे जो अज़ाब आए थे वो भी बता दी। है ना खूबसूरत अंदाज? ऐसे ही है ना। आप कुरान भी को इस तरह अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं, वैसे नहीं समझ सकते कि क्या हाल है। आपने एक बात को कंसीव किया, फिर देखा कि ये किस तरह बात किस तरह से कुरान करता है। ठीक है, 32 सूरत में सिर्फ वईद है, कुछ नहीं बताया रसूल ने क्या कहा। जैसे अभी यहाँ पे आया, कौमों ने क्या गुमराही की, उसमें अजाब कैसे आया। 32 में से 8 सूरतों में है रसूलों ने क्या पैगाम दिया, कौम ने क्या गुमराही की, अल्लाह का अजाब क्या आया। 6 सूरतों में इस तरह नहीं है, 5 सूरतों की बात इकट्ठी, दो या एक सूरत की बात है। सूरत मोमिनून में नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सिर्फ आता है। क्या चलें पढ़ते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं। एक ही उम्मत की बात आएगी, लेकिन कंप्लीट बात आएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया, उन्होंने क्या गुमराही की, उन पे क्या अजाब नाज़िल आया। 23 सूरत 23 आयत से शुरू करेंगे।
23rd सूरत है और 23rd ही आयत है, उससे शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा 8 जी मैं शुरू करूं। करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी सुनी नहीं थी। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी, सो उनके जिन की निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो खुदा का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ खुदा ही की सजावार है, जिसने हमको निजात बख्शी जालिम लोगों से। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारियो, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। ठीक हो गया। ये है वो, आप देखिए कुरान ने ये भी बताया कि नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कौम ने क्या गुमराही की, आगे उन पर अज़ाब कैसे आया। दास्तान सुना दी, पूरा किस्सा सुना दिया। यहाँ पे सिर्फ एक उम्मत की, इसमें एक ही उम्मत की बात है, नूह अलैहिस्सलाम की। बाकी 5 उम्मतों में एक दो या 3 एक उम्मत की बात है। इसी तरह 2 सूरतों में कंप्लीट बात, 5 उम्मतों, सूरत हूद और सूरत अराफ में, सूरत हूद और सूरत अराफ में। अब हम पढ़ेंगे, सूरत अराफ पढ़ेंगे, हम देखेंगे 5 की इकट्ठी बात है। ये अगर आप पैरा नहीं लिख रहे तो फिर आपको बात भूल जाएगी, समझ आएगी। आप जितनी देर में मैं बोलता होता हूँ कुछ ना कुछ लिख लिया करें कि टोटल मजमून 40 सूरतों का, 32 में सिर्फ वईद है, 8 में रसूल ने क्या कहा, कौम ने क्या गुमराही की, अल्लाह ने अजाब कैसे भेजा। 6 सूरतों में सिर्फ एक या 2 कौम की बात है। 2 सूरतों में कंप्लीट 5 उम्मतों की बात है, सूरत हूद और सूरत अराफ में। सूरत अराफ में थोड़ी है, सूरत हूद में कंप्लीट बात है। अगर हम सूरत हूद को कंप्लीटली पढ़ के उसका अदराक कर लेते हैं और ये लिख लेते हैं कि ये रसूल ये पैगाम दिया, ये कौम ने गुमराही की, ये अजाब आया, 5 का इस तरह लिख लेते हैं, आपको पूरी बात कुरान की 40 सूरतों का मजमून समझ आ जाता है। अभी हम पढ़ेंगे सूरत हूद की 59 से शुरू करेंगे, ना सारी सूरत अराफ की 59 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक उम्मत की बात पढ़ते जाना है, जो भी पढ़े, ठीक है ना। सूरत अराफ की 59 पे जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम कौम का किस्सा शुरू हो। असाज़ा मैं पढ़ूं? पढ़े, आप पढ़े। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे अच्छा हक में अच्छा, एक ठहरे दे। अब ये सारा मजमून एक बात पे आके टिकता है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। क्या क्या? अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। कोई इलाह नहीं। काट दें, लफ्ज काट दें, खुदा को काट दें। कोई और लफ्ज आता है इलाह की जगह, जहाँ इलाह है इलाह लिखें, जहाँ अल्लाह है अल्लाह लिखें, जहाँ रब है रब लिखें। ठीक है, आपको कुरान भी की समझ आएगी उर्दू तर्जमे से। अगर आप ये नहीं करेंगी, ठीक है, कभी परवरदिगार, कभी रब, कभी कुछ,
آپ کو اس مضمون کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ کہنا چاہتا قرآن ابھی کہنا یہی چاہتا ہے. سارے رسول اپنی قوموں سے یہ کہ یا قوم اللہ مالکم الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو. یہ الفاظ، یہ ترجمہ بنتا ہے سادہ الفاظ میں. اگر آپ اس ترجمے کو خدا اور یہ الہ اپنے یاد رکھنا ہے، یہ مضمون سارا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سارا مضمون 40 صورتوں کا صرف ایک بات انسان کو سناتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے یہ آیت جو پہلی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ یقین کچھ نہیں سمجھ پائے. آپ نے یہ 40 صورت کا مضمون سمجھ ہی نہیں پائے کیا ہے. اتنی سی بات ہے ٹوٹل، کوئی لمبی چوڑی کو فلسفہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ سب یہ سورۃ اعراف میں یہی آئے گا، سورۃ ہود میں بھی یہی آیت ہے. یہ پڑھیں عربی میں پڑھیں اس کی 59. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره یہی الفاظ غيره یہی الفاظ حضرت علیہ السلام ریپیٹ کریں گے، یہی صالح علیہ السلام ریپیٹ کریں گے، یہی شعیب علیہ السلام ریپیٹ کریں گے. اتنا آسان ہو سکتا ہے کوئی کتاب اتنی آسان ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے وطن اس کے لیے کیا علم نہیں، کیا فلسفہ چاہیے تو کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. اس سے آسان، جسے آسان ترین کتاب ہے دنیا کی، کیونکہ اس بندے کے لیے بھی ہے جس کو لیسٹ انٹیلیجنس دی گئی، جس کے دماغ میں چپ لگائے گی وہ سب سے چھوٹی انٹیلیجنس کی. یہ قرآن بھی اس کے لیے بھی نصیحت. ہم نے پڑھا ہدی للناس، ٹھیک ہے. یہ پانچ ابھی دیکھنا یہ چاروں امتوں میں یہی اصول کہیں گے. یار اس سے آسان اور کیا ہو سکتا؟ سورۃ ہود میں جا کے پھر ریپیٹ کریں گے اور ٹوٹل 40 صورتوں کا مضمون ہے. اگر مجھے آج بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ پہلا فکر ہے کہ سارے رسولوں کو بھیج دیا، یہ کام ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے ساری انسانیت کو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سارا جو ہے اس کی نفی کرنے کے بعد، اس کی نفی جب ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کی تکذیب ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندہ نہیں چھوڑا. اگر اب بھی انسان کو کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر تو آپ، اور میں آسان یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑی بات غور سے سن لیں. یہی ابھی پڑھیں گے، ہود علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، اور صالح علیہ السلام بھی یہی فکرہ بول رہے ہیں، اور شعیب علیہ السلام بھی یہی فکرہ بول رہے ہیں. چلے پڑھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ عربی میں جہاں پہ ہود علیہ السلام شروع کریں گے 66 سے، جی وہاں پہ عربی میں پڑھیں گے تاکہ سارے لوگوں کا دھیان ادھر آ جائے کہ یہ سارے رسول ایک ہی بات کر رہے ہیں. اتنا آسان ہے قرآن. پڑھیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے پروردگار قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سرے گمراہ میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور عاد، یہاں سے سر عربی میں پڑھوں؟ عربی پڑھ کے سنائیں تاکہ پتہ کر لے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں سارے رسول. 66 اساتذہ وہی جو آپ پڑھ رہی ہیں ابھی، اس سے اگلی والی اندھے لوگوں کے بعد. اندھے لوگ 65 ہے سر. ہاں جی. چلیں جو بھی ہے پڑھ لیں، اگلی پڑھ لیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا بس من ٹھیک ہے ٹھیک ہے قوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اردو پڑھیں. اچھا جی. یہی اور آج ارنو علیہ السلام نے کہا, یہی ارسود علیہ السلام ہمارے. ٹھیک ہے جی. اور چلیں. آج کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری ہی اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خود تنومند کیا. پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے پاس ایک نشانی کے طور پر ہے, لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ یہ خدا کی زمین میں چرتی رہے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. آگے پڑھو اساتذہ. نہیں کوئی اور پڑھنا چاہتے تو پڑھ لے. نہیں تو اچھا مسز اجاز پڑھیں آپ اگر آن لائن ہے. جی سر وہ عربک بھی پڑھوں؟ نہیں پہلی آیت پڑھیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ سارے رسول ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. یا قوم اللہ مالکم الہ غیر. ٹھیک ہے, آیت نمبر 75 سے. قال الملأ الذین استکبروا نہیں اس سے اوپر والی پڑھیں, اس سے اوپر والی پڑھیں. ٹھیک. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ یہ تو وَبَوَّأَكُمْ. نہیں سر 74 آئے. نہیں 74 رہی. انہوں نے کون سی قوم کا قصہ پڑھا ہے؟ سر میں نے سمود کا پڑھا ہے. سمود کا بھی پڑھ گئی ہیں اور ہود کا بھی پڑھ گئی ہیں. اچھا جی آخری میں نے وہ پڑھا ہے. چلیں لوط علیہ ابھی السلام کا آخری قصہ آیت کا شروع ہے. کر. لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھیں آگے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کے بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں ہی رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے, اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا. پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے پڑھیں. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا
کہ اے میری قوم تم اللہ عربی کی پڑھیں، عبادت عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، سب کو پتہ چلے یا قوم اللہ مالک ملاک غیر آ رہا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلی آیت ہی پڑھنی ہے، سب کو پتہ چلے، باقی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن بھی انسان کو کیا بتانا چاہتا ہے، یہ اصل میں بات یہ ہے. پہلی آیت میں رسول سارے رسول ایک ہی بات کر، ٹھیک ہے نا. چلیں پڑھیں، ابھی پڑھیں وہاں سے شعیب علیہ السلام اردو میں پڑھیں. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم بہت کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ وہ ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں. ہم تو اللہ تعالیٰ پر پھر بڑی ہی جھوٹی بہتان لگاتے ہیں یا جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے. اور اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے. ہم اللہ ہی اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. بس ٹھیک ہے، ادھر تک ہی ہے، ادھر تک ہی ہے، 96 تک ہی ہے، ٹھیک ہے. جی. آگے پھر تنبیہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم یہ قصے آپ کو کیوں سنا رہے ہیں، چلیں پڑھ دیں. تو ہم نے یہاں ان تک کے تو اعمال یہاں تک وہ ان کے قصے ختم ہو گئے، جو بائے رسول ختم ہو گیا. آگے قرآن ابھی تنبیہ کر رہا ہے انسانیت کو. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں
اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے جو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا؟ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں بس وہ نہ سن سکیں؟ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو وہ مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے بس پیغمبر ادھر تک آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کسی کو بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کل ہم سورۃ ہود پڑھیں گے انشاءاللہ، بالکل وہی یہی فکر ہے، یا قوم اللہ مالکم الہ غیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعبد للہ، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعبد للہ، اور باقی تین پیغمبر وہی کہتے ہیں یا قوم اللہ مالکم الہ غیر۔ ان دونوں آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یا قوم اللہ مالکم الہ غیر، اللہ تعبد للہ، دونوں کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل ہم پڑھیں گے تو ہم اندازہ یہ کریں گے کہ پورے قرآن میں 40 صورتوں کا مضمون ہے، بات تھوڑی سی ہے۔ چلیں کوئی سوال ہے تو بتائیں، کل انشاءاللہ ہم سورۃ ہود پڑھ کے 40 صورتوں کا مضمون ہم ختم کر لیں گے، سمجھ بھی جائیں گے۔ آسان ہے نا قرآن؟ بولیں جی الحمدللہ ہیں؟ جی سر آسان ہے آپ نا کو قرآن؟ کچھ بتانے سے ہی آتی ہے سمجھ، ویسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھ لیا اور آگے بڑھ لیا، یعنی پڑھ لیا لیکن سمجھا نہیں اس کو۔ آج سمجھ آئیے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ نہیں سمجھ آئی تو بتائیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو سر سے پوچھ لیں۔ چلیں اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔